हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे उस आईनी तरमीम के बारे में जिसके बारे में ख़बर हम 9 माह पहले दे चुके हैं। उसकी कुछ तफसीलात आ गई हैं हमारे पास और हम आपको ये बताएंगे कि तफसीलात क्या हैं और ये आईनी तरमीम अगर आ रही है तो कब आ रही है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की मेज़बानी में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से नई अपडेट्स। जनरल आसिम मुनीर जो कि फ़ील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, वो भी ईरान जा रहे हैं। कब जाएंगे और क्यों जाएंगे और क्या इम्कानात हैं उनके दौरे के बाद। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे इस्लामाबाद की, जहां पर एक सीनियर पुलिस अफसर को सज़ाए मौत दे दी गई है एक नौजवान के कत्ल का इल्ज़ाम साबित होने के बाद। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर आप ठीक हैं? सेहत कैसी है? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, आज तो बड़ी बड़ी खबरें हैं आपके पास। जी, एक बड़ी खबर तो है हमारे पास। खबर वो है जो आपने ना 8-9 महीने पहले दे के खुद चले गए थे जर्मनी। जी, और पीछे क्या हुआ था? पीछे जो है ना वो मुझे भी लोगों ने, क्योंकि वो इत्तेफाक से तब भी प्रोग्राम में मैं ही था आपके साथ, तो लोगों ने बड़ा उसके ऊपर ट्रॉल भी किया, सवालात भी उठाए कि ये मुमकिन नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो 28वीं आईनी तरमीम का अभी कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने जियो के ही प्रोग्राम में बात की जिसमें वोटर्स की उम्र के हवाले से या दीगर भी कुछ उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत यकदम ही जो है ना वो बैक फुट पे चली गई कि नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अब मुझे ये बताएं कि इसके मतलब हो सकता है टाइमिंग में कुछ हो सकता है, आगे पीछे हो, और उस वक्त भी हमने ये बात की थी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। जी हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इसके मेन फीचर्स क्या हैं, जो हुकूमत सोच क्या रही है, क्या क्या तब्दीलियां लाने जा रही है। अच्छा फ़खर, आपको याद है कि हमने उस वक्त जो प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम हमारी टाइम लाइन के ऊपर मौजूद है, हमने कहा था कि सदर आसिफ अली जरदारी को उठाए जाने की साजिश की जा रही है, याद है? और फिर आपने सवाल मुझसे किया, डिटेल्स मांग रहे थे, मैं नहीं दे रहा था। आपने कहा था कि कैसे होगा, मैंने कहा जी सबसे पहले सदर के इख्तियारात में इजाफा किया जाएगा, ये बात एट दैट टाइम की थी। फिर इसके ऊपर बड़ा एक तूफ़ान बदतमीज़ी, बड़ा गालम गलोच, फेक अकाउंट्स के ज़रिए कुछ पार्टियों के लोगों ने भी, हुकूमत ने भी बड़ी बातें की और हमने वो पूरे प्रोग्राम में हमने कहा था कि देखिए ये मैटर एट टाइम का, या 6 माह में हो जाएगा, 8 माह में हो जाएगा, या ज़रा बाद में आईनी तरमीम जो हैं वो आएंगी। वैसे मैं अब भी यही समझता हूँ कि सदर के जो अख्तियारात वाली बात आप करते हैं ना, प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो वो मुमकिन नज़र नहीं आता जी, है। ऐसे ही पीपल्स पार्टी की उसके बगैर, वोट के बगैर और मर्ज़ी के बगैर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि वो उस टाइम भी जो आपने बात की थी ना अख्तियारात के हवाले से, तो अब भी अगर देखा जाए हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल है जनरल मुशर्रफ वाली। आपको पता है ना कि चौधरी परवेज़ इलाही और उस टाइम जो मुस्लिम लीग काफ थी, उन्होंने ये कहा था कि हम इनको बावर्दी सदर मुंतखब करवाएंगे। जी, ऐसे ही ठीक है, वो नहीं हो सका। सियासतदान और जो सियासी पार्टीज़ होती हैं ना, वो बड़े इस सवाल से फ़खर मैं आप की बातों से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और उस वक्त भी हमने कहा था कि ये प्लान होना और उस पर कामयाबी से अमल दरामद होना, यानी कि मुशर्रफ साहब का एग्ज़ाम्पल मेरे और आपके सामने। लेकिन देखें, एक किसी प्लान की मौजूदगी होना ये ख़बर है, उस पर कोई बातचीत हो रही है, ये ख़बर है। अच्छा, अब मैं अभी 28वीं आईनी तरमीम के बारे में आपको सेलिएंट फ़ीचर बता रहा हूँ, लेकिन एज़ पर टुडे मेरे पास इतला है कि ये आईनी तरमीम फौरी तौर पर नहीं आ रही। कब आएगी फिर? ये फौरी तौर पर नहीं आ रही। ये मुझे लगता है अगर आई भी तो ये बजट के बाद जब ज़रूरत समझी जाएगी तब आएगी, ठीक है? फौरी तौर पे नहीं आ रही। किसी वक्त किसी के ख्याल था कि ये आईनी तरमीम आ रही है, तो हमने वो सेलिएंट फीचर 10 सेलिएंट पॉइंट्स हैं जो मुझे पता लगे हैं, जब भी आईनी तरमीम आएगी इन सेलिएंट फीचर्स के अंदर आएगी। वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 1, हमें जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक NFC की रिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है? NFC अवार्ड जो कि सूबों में वसाइल की तकसीम का है, उसको दोबारा असर नो उसकी तकसीम हो रही है, ठीक है? दूसरे नंबर पे लोकल कोई तफसीलात नहीं है कि नहीं, क्या उसके मैं कहूँगा तफसील में हम जाएंगे तो फिर कहीं और चले जाएंगे। पहले 10 पॉइंट हम बात कर लें। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को फेडरल सब्जेक्ट करार दिया जाएगा।
اچھا جس طرح مشرف صاحب کا تھا نا فیڈرل سبجیکٹ تھا کہ NRB ایک بنایا تھا اور ہر ضلع کو مرکزی بجٹ سے پیسے جاتے تھے، اس طرح۔ تیسرے نمبر پہ کراچی اور گوادر کو وفاقی ٹیریٹریز قرار دیے جانے کی تجویز ہے۔ اچھا کراچی اور گوادر وفاقی ٹیریٹریز ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ تجویز ہے کہ آل پاکستان سول سروس بنائی جائے گی، یعنی کہ جو صوبائی سول سروس ہے اس کو مرج کر دیا جائے گا، PCS وغیرہ ختم ہو پی سی ایس ختم ہو جائیں گے، صرف CSS ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آل پاکستان سول سروس ہو جائے، یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر پانچویں نمبر پہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر سیمی پریزیڈینشل سسٹم نافذ کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیمی پریزیڈینشل سسٹم، دیکھیے ایک سسٹم ہمارے میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی ہے کہ جی ہم کہ صدر ہے اور پھر نیچے پرائم منسٹر ہے اور پھر اس کے نیچے پارلیمنٹ ہے، تو ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ رہی ہے مختلف دنیا کے ممالک کے حوالے سے کہ جی دیکھیں صدر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، با اختیار ہونا چاہیے۔ تو جب صدر کے با اختیار کی بات ہوگی تو پھر یہاں پہ یہ وہ بات ہے جس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا، تو وہ جب ہوگا وہ ٹائم پتہ لگ جائے گا کہ کب ہوگا۔ تو صدر جب با اختیار ہوگا تو مجھے بتائیں کہ کیا شہباز شریف چاہیں گے کہ آصف علی زرداری پاورفل ہو جائیں؟ مجھے بتائیں، نہیں جائیں گے نا۔ اچھا کیا کوئی بھی اور چاہے گا کہ زرداری صاحب کا، تو کسی اور کے لیے بھی نہیں چاہیں گے پاور؟ دس ورڈ از اے پوائنٹ، کیا کوئی اور بھی چاہے گا کہ زرداری صاحب پاورفل ہو جائیں؟ کیا زرداری صاحب خود جنہوں نے پاور دی ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاورفل ہو جائیں؟ وہ تو چاہتے ہوں گے کہ انہیں اختیارات مل جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کو وہ بھی چاہتے ہوں گے۔ دیکھو انہوں نے تو خود نہیں انہوں نے تو خود اختیارات دیے پارلیمنٹ کو نا۔ آصف زرداری صاحب پاکستان کی تاریخ کے وہ صدر ہیں جنہوں نے پارلیمنٹ کو اختیارات دیے، اس میں کوئی شک، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بڑا ایک تو اگر صدر صاحب اگر چاہتے ہیں تو اس کا مطلب صدر صاحب نے نظریہ بدل لیا ہے۔ نہیں تو لیکن پھر یہ زرداری صاحب کا کیا ہوگا؟ اچھا میں اس کی میں نہیں جاؤں گا ابھی، اس میں جاؤں گا نا تو پھر لوگ جو ہے نا وہ سوال اٹھاتے تھے کہ اٹھانے دیں، وہ پہیلیاں بجھوا کے، نہیں پہلیاں بھجوانے نہیں، میرا کام ہے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے میں اسے ویریفائی کروں اور اسے ایمانداری سے رپورٹ کر دوں۔ میں نے یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ وہ والی جو آپ کی خبر ہے مری نہیں ہے ابھی؟ نہیں وہ مری نہیں ہے، وہ دیکھیں ابھی پھر بحث ہونے لگ پڑی تھی نا یہ ایسے ہی، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا تو پتہ نہیں کیا طوفان آتے آتے رک گیا تھا ہماری خبر کی وجہ سے، اس طرح نہیں۔ اور پھر سہیل وڑائی صاحب نے بعد میں کالم لکھا، سہیل صاحب کی بڑی مہربانی، ہمارے سینئر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے جرنلزم کے جو سینئر ترین اور معتبر ترین ناموں میں سہیل وڑائی صاحب وہ بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے فون پہ بات ہوئی، انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا کہ آپ کی انفارمیشن میں نے چیک کی، ٹھیک ہے، پرانی بات ہے، خیر وہ ٹائم ول ٹیل کہ کیا ہوا ہے۔ اور بہت سارے کردار ہیں جو ابھی بولنا نہیں چاہتے، کسی ٹائم پہ آ جائیں گے پبلک میں بھی وہ بول دیں گے کہ کیا انہوں نے دیکھا کیا سنا، تو اس پہ فردر ڈیبیٹ۔ سیمی پریزیڈنشل سسٹم بھی لانے کی تجویز موجود ہے۔ پھر چھٹے نمبر پر ووٹر کی ایج، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب کی کہ جی 25 سال۔ پھر کریشن آف نیو پروونسز یہ لانے کی بھی ایک تجویز ہے۔ آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب کا جو ضلع ہے، جنوبی پنجاب میں جو 11 اضلاع ہیں ان کے اوپر ایک یونانیمس ایک سوچ ہے کہ وہ کیا جائے۔ پھر سندھ کے والے سے بھی سوچ ہے، بلوچستان کے والے سے بھی ہے، خیبر پختونخوا میں ہزارہ کے والے سے بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، بنیادوں پہ کوئی وہ جی کریں، ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا ایک الگ ڈیبیٹ ہے، یہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیپر کے اوپر چیزیں موجود ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں۔ پھر گورنمنٹ رول جو ہے، جو گورنر رول جو ہے صوبوں میں لگانے کا، گورنر راج لگانے والا، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اجازت چاہیے ہوگی، یعنی کہ پہلے تو ہے نا کہ متعلقہ صوبہ بھی اجازت دے گا، اس کی وہاں سے بھی ایک ووٹ چاہیے تو صوبائی اسمبلی سے، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ گورنر رول لگائیں اور اجازت اس کی لیں کانسٹیٹیوشن کورٹ سے، آئینی عدالت سے، ٹھیک ہے۔ پھر 9ویں نمبر پر بڑا اہم معاملہ ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اور آبادی، یہ کنکرنٹ پارٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ صوبوں کے اور وفاق کے مشترکہ نکات ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جن کے اوپر صوبے اور وفاق مل کر کام کر سکیں گے۔ اصل میں کریکولم کے حوالے سے کافی ان کو جو ہے نا وہ شکایات تھی کہ یونیفائڈ ایک وہ ہو یہاں پہ، جی، تو وہ اس وجہ سے ان کو جی ایسے ہی۔ تو 10ویں نمبر پہ ہے سلیکشن آف ٹیکنوکریٹس بائی
FPSC to ensure specialist bureaucracy instead of journalist. ٹھیک ہے کہ FPSC کے ذریعے یہ بیوروکریسی میں ٹیکنوکریٹس کو سلیکٹ کریں گے تاکہ ہر موضوع کا ایک اسپیشلسٹ آئے. یہ 10 وہ نکات ہیں جن کے اوپر کافی سارا ہوم ورک تیار کر لیا گیا ہے. حکومت کی طرف سے یہ بات آئی بھی کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن گورنمنٹ پیچھے ہٹ گئی, تو کوئی یہ کی جا رہی ہے. دیکھیں یہاں جہاں پر فیصلے 1-2 بندوں نے کرنے ہو نا, تو ہو سکتا ہے رات کو کوئی سوئے اور صبح اٹھے تو اس کا خیال کچھ اور ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پہلے خیال شاید ان کا تھا کہ ابھی آئینی جو ترمیم ہے اس کو ہم پیش کریں, لیکن جب وہ پھینکا گیا پتھر, ارتعاش زیادہ آیا, تو وہ میرے خیال میں ابھی شاید آئینی ترمیم نہ پیش کی جائے. یہ جو آئینی ترمیم ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ کے بعد ہی کسی موقع پر, پھر بھی پتھر تو نہیں پھینکا جا رہا. مجھے نہیں پتہ یہ پتھر پھینکا جا رہا ہے, لیکن میں تو اگین میں وہ بات رپورٹ کر رہا ہوں جو کاغذوں میں ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں. اس میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا 10, اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کافی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے ناقابل قبول. جی بالکل ایسا ہی. تو اس وجہ سے بظاہر یہ لگتا ہے رانا ثناء اللہ نے جو اس دن تھوڑا سا ایک وہ فلر کے طور پہ 25 سال والا بھی دیا, اس کے اوپر بھی کافی بیک لیش ہے. نہیں دیکھیں, اب جو رانا ثناء اللہ نے جو بات کی تو ایسے تو نہیں بات کی. وزیر قانون کو ساری چیزیں پتہ ہے, رانا ثناء اللہ کو کافی حد تک چیزیں پتہ ہے, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے, لیکن کب ہوتی ہیں یہ نو بڈی نوز, ایون ان کو بھی نہیں پتہ, تو لیٹ سی کہ کب ہوتی ہیں. ہمارا کام تھا کہ ہم نے جب پہلی دفعہ کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی تھی ہم نے بتا دی تھی, وہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں, ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی ہوئی, ہم یاد دلاتے رہیں گے. یہ چیزیں جو 10 پوائنٹ ہیں یہ بھی ہم نے بتا دی ہیں. یہ تو بڑی خطرناک جو ہے نا وہ یہ ترمیم کے کچھ نکات. جی یہ اچھا, یہ وہ نکات ہیں, اگر آپ ان میں سے کچھ نکات ہیں وہ جو سامنے آئے ہیں, باقی نکات سامنے نہیں آئے جو ہم نے بتائے ہیں, تو یہ ان کو نظر میں رکھیں, نوٹ کر لیں, جب آئیں گے تو ہم بھی دیکھ لیں گے اور آپ بھی دیکھ لیں گے. تو جو ملک کے بہتر مفاد میں اس کا فیصلہ پارلیمنٹیرینز کریں یا پارلیمنٹ کرے. لیکن اب سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جس طرح کی ہے وہ بھی میرے اور آپ کے سامنے کس طریقے سے پارلیمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. وہ کہتے ہیں گھوڑا بھی ادھر ہے, میدان بھی ادھر ہے. یہ ترامیم لانے کے لیے تیاریاں ہیں, ابھی نہیں, فوری طور پہ نہیں, اور جب بھی اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ میں اور آپ دیکھیں گے. اور شاید ایک بات یہ بھی تو ہو سکتا ہو کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں, تو ایک کامیابیاں ہیں نا یہ بھی, تو پھر کوئی ہو سکتا ہے خیال آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں, اس میں پاکستان میں آپ اگلے دن کی بھی کوئی وہ نہیں, کچھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. اچھا شاہ جی, یہ جو دورہ ہے اس کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی پروفائل جو میٹنگز ہوئی ہیں, خاص طور پہ اس دفعہ پچھلی جو میٹنگ تھی ان کی محسن نقوی کی, اس میں مسعود پزیشکیان یا فارن منسٹر اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. 1-2 ملاقات کے حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس بھی کیا تھا کہ باقر کالباف سے نہیں ملے یہ, لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ میرے لیے بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ اور ان یوزول تھی, وہ احمد واحدی کے ساتھ ملاقات. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو امریکہ کی طرف سے ابھی ریسنٹلی جو 14 نکات گئے تھے نا, اس میں ایران کے اوپر امریکہ نے ایک شرط رکھی تھی کہ نیوکلیئر کے حوالے سے آپ کوئی بھی پیش رفت کریں گے اس پہ ہمیں ایک گارنٹی چاہیے ہوگی, اور وہ گارنٹی چین کی, روس کی, اس کی نہیں ہے. وہ گارنٹی چاہیے ہمیں IRGC کے آپ کے جو کمانڈرز ہیں کہ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گا ایران, اور IRGC بھی آن بورڈ ہے اس حوالے سے. تو یہ احمد واحدی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس کیا ہے اس پہ؟ فخر, ہم نے اسی پلیٹ فارم سے ایک خبر دی تھی کہ دونوں ملک جو ہے نا یہ ایک جامعہ پلان تیار کر رہے ہیں. کل ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے کل بھی ڈسکس کی, پہلے بھی ذکر کیا. جامعہ پلان کے اوپر ہر نقطے کے اوپر بات ہو رہی ہے. صرف ایک بات ہے جو نیوکلیئر کے والے سے, ہائیلی انریچڈ یورینیم کے والے سے, اس کے اوپر اختلاف ہے. اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر بھی کافی حد تک چیزیں طے ہیں, چھوٹے موٹے اختلافات ہیں. تو پاکستان کیا کر رہا ہے, جو ڈرافٹ ہے 14 نکات کا پاکستان کے اوپر آتا ہے, پاس آتا ہے ایران کی طرف سے, پاکستان امریکہ کو دیتا ہے, امریکہ اپنی تجاویز اس کے اوپر دیتا ہے, پھر پاکستان کو, اور پھر پاکستان ایران کو, اور اس طرح یہ ایکسچینج ہو رہا ہے. تمام پوائنٹس کے اوپر نا ایک جسے کہتے ہیں نا فل سٹاپ کامہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ کافی حد تک چیزیں آگے چلی گئی ہیں.
محسن نقوی ابھی وہاں پر موجود ہیں. محسن نقوی نے اگر گرین سگنل دے دیا تو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر یہ ٹریول کریں گے تہران میں اور پھر وہاں پر جائیں گے اور پھر وہاں سے تو کوئی یہ کی جاری ہو سکتا ہے وہ امریکی قیادت سے وہاں سے ہی بات کریں اور پھر تہران اور واشنگٹن کی طرف سے ایک مشترکہ معاہدہ جب فائنل ہو جائے گا تو پھر تو کوئی یہ کی جا رہی ہے اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے. اچھا, اسلام آباد میں ہوں گے. اور اگر امریکہ نے اعتراض کیا, کیونکہ ایرانیوں کی بھی خواہش یہی ہے کہ اسلام آباد میں ہوں, اگر امریکہ نے اعتراض کیا تو قطر یا جنیوا میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. مذاکرات نہیں ہوں گی, ملاقات ہوگی. مذاکرات نہیں ہوں گے, ایکچولی ملاقات ہوگی. اور وہ قطر یا جنیوا میں بھی جو بات ہوگی وہ پاکستان ایمبیسی میں اس کی تقریب کی میزبانی پاکستان ایمبیسی کرے گی. یعنی کہ پاکستانی ٹیریٹری وہ تو ٹرمپ کہتے ہیں جی بہت دور ہے, ہم پہلے بھی آئے تھے, ہوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے, نہیں یہاں پر تو کچھ نہیں ہے, لیکن لیٹس سی. اچھا شاہ جی, اس میں نا 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کل پرسوں میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں خاص طور پہ. ایک یہ جو جامع جو آپ بتا رہے ہیں نا مذاکرات کا, اور یہ جو ایک ڈرافٹ کمپریہنسو سا وہ کیا گیا. میں آج پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز اور یہ وال اسٹریٹ جرنل دونوں نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے کہ یہ جو 14 نکاتی جو ڈرافٹ ہے یہ دراصل پاکستان اور قطر نے مشترکہ طور پہ اس کو تیار کیا ہے, اور یہ ان دونوں کی کنسلٹیشن سے ایران کے ساتھ بھی رابطے میں رہے کنٹینیوسلی, امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہے. تو یہ قطر جو ہے اس ٹائم وہ سیکنڈری جو ہے وہ میڈیٹر کے طور کے اوپر, باضابطہ طور کے اوپر وہ اس خاص طور پہ یہ جو نئی انیشیٹو لیا گیا ہے اس میں ایک چیز سامنے آئی. دوسری ایک جو بات وہ آپ نے ویسے میڈیا پہ وہ سنا ہوگا کہ نیتن یاہو اور اس کی بڑی ٹف کال ہوئی ہے جو ٹرمپ کے ساتھ. لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ٹرمپ کی کابینہ کا اجلاس ہوا پرسوں, اس میں نا جے ڈی وینس کی اور جو ٹرمپ کے 2 وزراء کی آپس میں بڑی تلخ کلامی ہوئی ہے, اور ان کے درمیان جو ہے نا وہ بڑا ہارش ورڈز کا جو ہے وہ ایکسچینج یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پاکستان کی طرف سے یہ پروپوزل گیا تھا جو منڈے کو, جس میں ایران نے کہا کہ ہم لچک دکھانے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ٹرمپ نے ڈسکس کیا تو جے ڈی وینس نے جو ہے وہ فوری طور پہ اس نے کہا کہ ہمیں پاکستان کا وہ ساتھ دیتے ہوئے اس کے اوپر فوری طور پہ کوئی مزید جو ہے ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس پہ حصہ لینا چاہیے. اب اس پہ پیٹ ہیگزٹ اور مارکو روبیو نے کہا کہ نہیں, یہ ایران اصل میں ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے. وہی جو نیتن یاہو کا ایک نقطہ نظر ہے وہی, اس پہ جے ڈی وینس نے پھر یہ رپورٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے سولجرز کو واپس لانا چاہیے, ہمیں امریکہ کی اپنی اکانومی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, ہمیں جو امریکہ کے اندر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور جو لوکل یہ ایشوز ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, وار کو اب ختم کرنا چاہیے. اب اس پہ پھر یہ جو ٹرمپ ہیں اس نے اس کے بعد نیتن یاہو سے رابطہ کیا جس سے وہ ٹف کال ہوئی جو کہ پیٹ ہیگزت اور ان کا تھا کہ نہیں ہمیں ایران کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ نظر آئی کہ جو مذاکرات کار پچھلی دفعہ آئے نا وہ تینوں ایک پیج پہ ہیں. اسٹیو وٹکاف بھی, جیریڈ کشنر اور جے ڈی وینس, وہ تینوں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایران کے ساتھ اب معاہدہ کر لینا چاہیے اور مکمل جنگ بندی کر لینی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب امریکہ کے اندر یہ جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پہ وہ ذہن بنا لیا گیا ہے کہ مزید جنگ نہیں چاہتے. اور اصل مسئلہ وہی وہ جو آپ والی بات ہے نیوکلیئر کے حوالے سے کہ ہائیلی انریچ یورینیم کس کو دینی ہے, اور دوسرا یہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ جلد از جلد ہمیں جو ہے نا وہ سینکشنز ریموو کر کے پیسے دیے جائیں. ویسے آج رائٹرز نے آپ کو پتہ ہے خبر ایک دی ہے, اور رائٹرز نیوز ایجنسی آپ کو پتہ ہے, تو ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یورینیم ایرانی سرزمین سے باہر نہ جائے. یہ رائٹرز نیوز ایجنسی نے کلیم کیا. خیر یہ ہوتا رہے گا, یہ چیزیں بالکل. ہاں دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہے نا وہ کوئی 48 آورس جو ہیں یا 72 آورس یہ بڑے امپورٹنٹ. کوئی شک نہیں. شاہ جی ہم ایک ایشو کو کافی عرصے سے ڈسکس کرتے رہے, بلکہ آپ نے سب سے پہلے وہ اس ایشو کو پولیس آفیشل ہیں ڈی ایس پی ان کے معاملے کو آپ نے پہلے ان کا جو ایک خاتون لڑکی کے ساتھ جو ایک ایشو تھا اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا, پھر ایک بچہ جو حمزہ کے قتل کا وہ بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا, بلکہ 2-3 دن پہلے آپ نے ان کے والدین اور ان کی سسٹر کو بھی بلایا. اس کا کل فیصلہ آ گیا تو وہ بڑی ایک زبردست میرا خیال ہے کہ وہ ہے, تو اس پہ ذرا میں آپ سے. کوئی شک نہیں, بڑا افسوسناک بات ہے, اور اس میں اسلام آباد پولیس کو بھی پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ہی پولیس کے ایس پی عارف شاہ ان کا نام ہے,
ان کے خلاف تحقیقات کی. پہلے ایک پولیس کانسٹیبل پراسرار حالات میں ڈیتھ ہوئی تھی عارف شاہ کے گھر کے اوپر, اور بعد میں پتہ چلا جو اس کا میڈیکل ہوا کہ شاید اس کو زہر دیا گیا ہے. پھر مقدمہ درج ہوا, اس کی تحقیقات ہوئی, لیکن شاید وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. بہت ساری وجوہات ہیں. اس کے اوپر الزام بھی ہے کہ شاید جو لوائقین ہیں, بچی کراچی میں تھی, مانسہرہ کے رہنے والے تھے, کراچی میں رہتے تھے, تو ان کے والدین کے ساتھ, لوائقین کے ساتھ انہوں نے معاملہ کو طے کر لیا. ٹھیک ہے, اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, تو وہ معاملہ آگے نہیں آ سکا. ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. پھر دوسرا واقعہ یہ ہو گیا, یہ اس بچے کا 28 سال کا نوجوان حمزہ, یہ قتل ہوا, اور یہ مانسہرہ میں جو عارف شاہ کا ہوم ٹاؤن ہے وہاں پر ان کے بہنوئی کے گھر اس کو دفن کر دیا گیا, اور اس طریقے سے دفن کیا گیا کہ کوئی اس کی لاش بھی ڈھونڈ نہیں سکتا تھا. اسلام آباد پولیس نے ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے ان سے جب پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بتا دیا کیا ہے, اور پھر عارف شاہ کو پکڑا گیا, اور پھر عارف شاہ نے نشاندہی کی اور لاش برآمد ہوئی. افضل مجوکا جج ہیں اسلام آباد کی عدالت کے, ان کے بارے میں ان کے والد اور ان کی بہن آئی ہوئی تھیں, وہ بڑے پریشان تھے. یاد ہے نا وہ کہ ہمیں ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے, انہوں نے کل سزائے موت دے دی ان کو, عارف شاہ کو اور ان کے 2 ساتھیوں کو عمر قید. ٹھیک ہے, کیونکہ جنہوں نے معاونت کی ہے اس نوجوان کے قتل کی. تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے. پولیس افسر 2 قتل ہو گئے, ایک قتل ثابت ہو گیا عدالت سے. آپ کا جاننے والا بھی تھا یہ؟ جی دیکھیں اسلام آباد میں. اچھا میں اب آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں. عارف شاہ میرے جاننے والے تھے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جب پہلی خاتون کا معاملہ ہوا تو انہوں نے مجھے فون کیا. انہیں کسی سے پتہ لگا کہ میرا کوئی پولیس کے ٹاپ لوگ جاننے والے میرے, یا انہوں نے کہا کہ میری مدد کریں, میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ظاہر ہے ایک ہم سماج میں رہتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ ہوتا ہے. تو میں ان سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو ان سے پوچھا کرتے تھے بڑے واقعات. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک خاتون پکڑی گئی تھی جن کی ڈائری سے بہت بڑے بڑے نام برآمد ہوئے تھے 90 کی دہائی میں. یاد ہے نا آپ کو؟ مجھے یاد. ایک خاتون پکڑی گئی تھی تو ان کی ڈائری سے بڑے لوگوں کے نام برآمد ہوئے تھے. اچھا. ٹھیک ہے, بڑے شریف لوگوں کے نام. ٹھیک ہے, وہ خاتون جو ہے اس کے اوپر الزام تھا کہ وہ قیبہ خانہ چلاتی ہیں. اچھا. اس خاتون کو عارف شاہ نے پکڑا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, تھانہ کوسار کا معاملہ تھا. یہ بات انہوں نے خود مجھے بتائی ہوئی. اور بھی بڑا جل مشرف جب گرفتار ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہے نا, جو فارم ہاؤس سے تو یہ عارف شاہ اور ان کے ساتھی گئے تھے. تو ظاہر اسلام آباد میں رہے ہیں تو ہم بھی اسلام آباد میں جرنلزم کرتے رہے, تو جان پہچان ضرور تھی. لیکن یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں افسوسناک اور بہت ہی, لیکن اسلام آباد پولیس کو میں یہ کہوں گا کہ پورا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ڈسپیشنیٹ ہو کے یہ تحقیقات کی ہیں. اور آئی وش کہ اقرا والے معاملے کو اگر زیادہ بہتر طریقے سے آگے لے جایا جاتا تو یہ قتل بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے, تو فخر یہی ہے میرے خیال میں. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے.